बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ल है, काम मर्दों के जो हैं सो वही करे जाते हैं, जान से अपनी जो कोई कह के गुज़र जाते हैं। और इसके शायर हैं ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द के नज़दीक मर्द वो नहीं जो दावे करे, बल्कि वो है जो जान की बाजी लगाकर अपने मकसद को पूरा करता है, यानी अमल नज़र आना चाहिए। यही एक बावकार इंसान की अलामत है। मीर दर्द के नज़दीक बड़े काम वही लोग अंजाम देते हैं जो खौफ और मसलिहत से बुलंद होकर अमली कदम उठाते हैं कि ना तो कोई खौफ उनका रास्ता रोक सकता है और ना वो मसलिहत के नाम पर अपने कदम पीछे हटाते हैं। इस शेर में मर्द से मुराद अहले यकीन, सूफ़ी, आशिकाने हक भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल की और उनकी शायरी के अंदर ये रंग नुमायाँ है। शायर का कहना है कि दुनिया में अल्लाह के वही बंदे कामयाब हैं जो राह इश्क़ इलाही में अपने नफ्स को मार देते हैं कि ये राह बहुत मुश्किल है और इसका पहला तर्स अपनी ज़ात की नफ़ी करना और दुनिया की ख्वाहिशात को तर्क करना है। तो इस राह में वही लोग कामयाब हैं जो अपने इस जो ख्वाहिशात है उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी जाने फ़ानी को कुर्बान करके हकीके अब्दी तक पहुंच जाते हैं। ये लोग ज़ाहिरी मौत से नहीं घबराते, क्योंकि वो पहले ही दुनिया को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ चुके होते हैं, बल्कि अपने अंदर ख्वाहिशात, गुरूर और दुनियावी लगाव को तो वो पहले ही मिटा चुके होते हैं। बकौल शायर, कुछ नज़र आया ना फिर जब तू नज़र आया मुझे, जिस तरफ देखा मुकामे हूँ नज़र आया मुझे। अब इसी शेर को इश्क़े मिजाजी के हवाले से देखते हैं। अभी तक हमने दो हवाले देखे कि दुनियावी पस मंज़र में कौन लोग कामयाब हैं जो इक़दाम करते हैं, अमल को अपनाते हैं। इश्क़े हकीकी में कौन कामयाब है जो वहाँ पर भी अपने मकसद को पाने के लिए हर कुर्बानी से गुज़र जाता है। अब हवाला है इश्क़े मिजाजी का। अगर इस शेर को इश्क़े मिजाजी के पस मंज़र में देखा जाए तो शायर का कहना है कि मोहब्बत के मैदान में वो ही कामयाब होते हैं जो मोहब्बत की खातिर सब कुछ कुर्बान करने का हौसला रखते हैं। ये इश्क महज दावों से नहीं जीता जा सकता कि वो लोग जो सिर्फ दावे करते हैं और उनके किरदार में अमल शामिल नहीं होता, वो दरअसल झूठे हैं और सच्चे नहीं, बल्कि वही आशिक सच्चे हैं जो अपने महबूब के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। बकौल गालिब, है बका इश्क की राहों में फ़ना हो जाना, खुद में रहना न कभी खुद से जुदा हो जाना। मौत के आगे फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मरे जाते हैं। यहाँ पर फ़कीरों का हवाला क्या है? ये दरवेश हैं, ये औलिया हैं, ये सूफिया हैं। ये शेर आरिफाना और सूफियाना ख़याल रखता है, क्योंकि हवाला है यहाँ पर ख्वाजा मीर दर्द की शायरी का और आपकी शायरी में ये रंग बहुत नुमायाँ है। शायर ने यहाँ फ़कीरों यानी सूफिया या दुनिया से बेनियाज हो जाने वाले लोगों की कैफ़ियत बयान की है कि बुनियादी तौर पर वो कैफ़ियत है जो अल्लाह की मोहब्बत में इन पर तारी होती है। और वो कैफ़ियत क्या है? शायर का कहना है कि फ़कीर या सूफ़ी दरअसल दुनिया की ख्वाहिशात, लालच और नफ्स को तर्क करके पहले ही मर चुके होते हैं, यानी वो ज़िंदगी में ही दुनियावी हिर्सो हवस, खुदी और अना को मार देते हैं। किस लिए? अल्लाह की राह पर चलने के लिए, अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए, अल्लाह के रंग में रंग जाने के लिए। इसलिए मौत जब आती है तो इनसे कुछ नहीं छीन सकती, क्योंकि वो तो पहले ही दुनिया से बेनियाज और फ़ना फिल अल्लाह हो चुके होते हैं। ये शेर सूफियाना फ़लसफ़ा फ़ना की बेहतरीन तर्जुमानी करता है कि हमें जो सूफियाना फ़लसफ़ा है फ़ना हो जाना, उसकी तर्जुमानी देखने को मिल रही है।
درد کے نزدیک اصل زندگی وہ ہے جو روحانی بیداری کے بعد شروع ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جانا، روحانی بیداری۔ ان کے نزدیک زندگی کا آغاز تب ہوتا ہے۔ فقیروں کے نزدیک مرنے سے پہلے مر جانا کا مطلب ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر کے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ خواجہ میر درد اس شعر میں پیغام دیتے ہیں کہ سچا فقیر موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کے لیے موت بے معنی ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی دنیاوی موت مر چکا ہوتا ہے اور روحانی زندگی پا چکا ہوتا ہے۔ یہ صوفیہ کی نشانی بھی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، بے بلیا اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، یہ وہی کیفیت ہے۔ ایسے لوگ جسمانی موت کے بعد بھی فنا نہیں ہوتے بلکہ بقا پاتے ہیں۔ ابھی جس شعر کا حوالہ دیا تو اس میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے، اور اسی کا حوالہ یہاں پر خواجہ میر درد بھی بیان کر رہے ہیں۔ شاہ نیاز احمد بریلوی، مدرسے میں عاشقوں کے جس کی بسم اللہ ہو، اس کا پہلا سبق ہی یارو فنا فی اللہ ہو۔ اب اسی شعر کو ہم دیکھتے ہیں عشق مجازی کی کیفیت میں، کیونکہ دونوں جو حوالے ہیں، ہم غزل کی بات کر رہے ہیں تو عشق مجازی میں بھی ایک سچے انسان کی کیا نشانی ہے کہ وہ محبت میں سب کچھ گوا دیتا ہے، اور اس کے لیے اس کا مرکز اور اس کی زندگی، اس کی دنیا اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو اب اس حوالے سے کیا تشریح سامنے آتی ہے؟ اس شعر کو عشق مجازی کے پس منظر میں دیکھیں تو خواجہ میر درد کا کہنا ہے کہ اے موت، تجھے ان فقیروں یعنی دل کے سچے لوگوں، محبت میں جینے والوں سے کیا لینا ہے؟ یہ تو پہلے ہی محبت، وفا اور احساس میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ جیسے زندگی سے بے نیاز ہو گئے ہوں، کہ یعنی جو محبت میں سچا ہوتا ہے وہ زندگی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر چاہے حوالہ عشق حقیقی کا ہو یا عشق مجازی کا۔ اس کی زندگی کا مرکز صرف محبوب کی یاد ہے۔ عشق نہیں آساں اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ دیدائے وادید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوئے شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ اہل نظر، یہاں اہل نظر سے مراد درویش اور صوفیہ ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اگر کبھی کسی سے دید و ملاقات ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھو۔ کس سے؟ کسی درویش سے، یعنی یہ ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم اہل نظر، اہل دل، اہل عشق یا اہل معرفت دنیا میں چنگاری شرر کی طرح آتے اور چلے جاتے ہیں، یعنی ہماری موجودگی لمحاتی ہے، ہماری زندگی فانی اور عارضی ہے۔ خواجہ میر درد کی بات کریں تو ان کا تعلق تصوف اور عشق حقیقی کے فلسفے سے ہے۔ ان کی شاعری میں یہ رنگ ہمیں نمایاں نظر آئے گا۔ یہاں اہل نظر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کے عاشق ہیں، یعنی اولیاء، صوفیہ، جن کی نگاہ ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے دیکھتی ہے، اور ان پر وہ راز آشکار ہوتے ہیں جسے ہم عام انسان ظاہری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اگر کبھی ایسے اہل دل یا اہل عشق سے ملاقات نصیب ہو جائے تو اسے غنیمت جانو، کیونکہ وہ اللہ کے قریب اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور دنیاوی زندگی میں بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ ان کا ملنا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ یہ دنیاوی زندگی میں بہت کم وقت گزارتے ہیں اور اس دنیا کی خواہشات سے خود کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا میں کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی محبت کا انداز کیا ہے؟ یہ عاشق حقیقی دنیا کی رنگینیوں سے الگ اللہ کی محبت میں محو رہتے ہیں۔ ان کی صحبت کا اثر اور تاثیر کیا ہے؟ یہ پہلو، یہ نظریہ سمجھنے والا ہے، کیونکہ یہ صوفیانہ فلسفہ ہے کہ ان کی نگاہ جب
کسی عام انسان پر پڑتی ہے تو اس کا دل بھی اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی طرف راغب ہو جاتا ہے. یعنی ان کی نظر کی تاثیر ایسی ہے جو کہ دلوں کو بدل دیتی ہے. ان کی صحبت ایسی ہے کہ دوسرے انسان کو بھی ایمان کی روشنی سے منور کر دیتی ہے. ان کے دل میں جو ایمان کی لو جل رہی ہے وہ لو ایسی ہے، ان کی نظر کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ دوسرے کے انسان کے دل میں بھی اللہ کی محبت کی لو جگا دیتی ہے. مگر چونکہ وہ چنگاری شرر کی مانند ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی خواجہ میر درد کا مزید کہنا ہے ایک چنگاری کی مانند ہے، ایک لمحے کے لیے جو روشنی کرتا ہے اور پھر فنا ہو جاتا ہے کہ یہ لمحہ بھر اس عارضی دنیا میں آتے اور چلے جاتے ہیں. ان کا ملنا مشکل ہے، اس لیے ان کی دید کو روحانی نعمت سمجھنا چاہیے. اہل عشق اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی صحبت دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. بقول اقبال، بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں متصف و درویش ہے نایاب. اب بات کر لیتے ہیں عشق مجازی کے لحاظ سے، کیونکہ یہ بھی محبت کی کیفیت ہے اور ہم جس کی تشریح کر رہے ہیں وہ غزل ہے کہ محبت میں عاشق کی زندگی مختصر ہے. شاعر کا کہنا ہے کہ محبت میں عاشق کی زندگی مختصر ہے مگر تپش بھری ہے، جیسے چنگاری کی تپش ہو. محبوب کی ایک جھلک ہی اس کے لیے پوری کائنات کے برابر ہے، کیونکہ وہ لمحہ شاید دوبارہ نہ آئے. کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ دوبارہ خوش نصیبی نصیب نہ ہو، اس لیے اگر محبوب کا دیدار ہو جائے تو اسے غنیمت جانو. خواجہ میر درد کا کہنا ہے کہ اگر کبھی محبوب کا دیدار ہو، ملاقات ہو، تو اسے نعمت جانو کہ ہم جیسے عاشق لوگ جو محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، زندگی میں لمحہ بھر کے لیے آتے اور پھر چنگاری کی طرح بجھ جاتے ہیں. کہ ہم جو سچے لوگ ہیں، جو سچے دل سے اس راہ کو اختیار کرتے ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں، لمحہ بھر کے لیے آتے ہیں زندگی میں اور پھر چلے جاتے ہیں. جو محبت میں اپنی جان، سکون اور دنیا سب بھلا بیٹھا، اسی لیے محبوب کی ایک جھلک اس کے لیے پوری کائنات کے برابر ہے. بقول شاعر، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں. اس شعر میں خواجہ میر درد صوفیانہ فکر، حقیقی درویش اور فنا فی اللہ کے نظریے کو نہایت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں. حقیقی درویش اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد اپنے محبوب کی رضا کو پانا، اس کی رضا کے مطابق ڈھل جانا ہے. عشق حقیقی میں یہاں اہل ہنر سے مراد عارف، صوفی یا سچے بندے ہیں جو اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے ہیں اور پوری سچائی اور گہرائی سے اس راہ کو اپنائے ہوئے ہیں. لیکن ان کے مقابلے پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے محض بہروپ اپنا رکھا ہے، کہ یعنی وہ لگتا تو ہے کہ جیسے صوفی ہیں یا درویش ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی لو نہیں ہے. ان کے چہروں سے خواجہ میر درد پردہ اٹھا رہے ہیں. یہاں اہل ہنر سے مراد عارف، صوفی یا سچے بندے ہیں جو اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے ہیں اور پوری سچائی اور گہرائی سے اس راہ کو اپنائے ہوئے ہیں. اور بے ہنر لوگوں سے مراد وہ ہیں جو ظاہری عبادت یا دنیاوی ریاکاری سے خود کو نیک ظاہر کرتے ہیں. کہ ان کا انداز تو ایسا ہے کہ جیسے یہ اللہ کی محبت میں کھو چکے ہیں، لیکن سچائی یہ نہیں. اللہ کے نزدیک اصل عزت اور جو ہے وہ خلوص نیت اور ایمان کی گہرائی سے ہی ملتی ہے. اس لیے ان لوگوں کا یہ بہروپ اپنانا
بے فائدہ ہے، یہ دنیا کو محض دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو سچے عارف لوگ ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کی لو ہے اور جو اللہ کی محبت میں خود کو فنا کر چکے ہیں، وہی مقام پائیں گے۔ اگر عشق حقیقی کے تناظر میں دیکھیں تو اس شعر کا اس طرح سے مفہوم سامنے آئے گا۔ بقول شاعر، مدرسے میں عاشقوں کی جس کی بسم اللہ ہو، اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو۔ اب اسی شعر کو ہم عشق مجازی کے انداز میں دیکھیں گے تو اہل ہنر سے مراد سچے عاشق ہیں۔ یہاں پر بھی سچائی اور جھوٹ کا جو ایک موازنہ ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جو محبت میں خلوص، وفا اور سچائی رکھتے ہیں اور محبوب کے عشق میں فنا ہو چکے ہیں کہ انہوں نے خلوص اور سچائی کے ساتھ اس راہ کو اپنایا اور یہ عشق میں محبت میں فنا ہو چکے ہیں۔ بقول مرزا غالب، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ اور بے ہنر وہ لوگ ہیں جو ظاہری دکھاوے یا حسد کی وجہ سے، اب تو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو سچے عاشق ہیں ان سے حسد کرتے ہیں، اور جو ہے اس لیے وہ اس راہ کو اپنائے ہوئے ہیں اور ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ پوری سچائی کے ساتھ اس راہ پر چل رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ وہ سچے عاشقوں سے دشمنی یا مقابلہ کرتے ہیں، محبوب کے قریب آنے کے لیے چالاکی یا دکھاوا اور مکر کرتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہے کہ وہ چالاکی سے کام لیتے ہیں، مکر اور دکھاوے سے کام لیتے ہیں۔ لیکن خواجہ میر درد کا مزید کہنا ہے، جلد ہی ان کی حقیقت محبوب کے سامنے آ جاتی ہے اور ایسا ہونے پر وہ محبوب کے دل سے اتر جاتے ہیں اور آخر میں جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ ہم کسی کی راہ سے واقف نہیں، جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ یہ شعر خواجہ میر درد کی گہری روحانی سوچ اور تصوف کے نظریے کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک سوچ کی گہرائی نظر آ رہی ہے اور تصوف کا عکس نظر آ رہا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جیسے آنکھ کی روشنی خود نہیں جانتی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کہ اس کا کام تو دیکھنا ہے، وہ تو صرف نظر کے تابع ہے، اسی طرح ہم بھی اپنی راہ سے واقف نہیں ہوتے۔ ہمارا رہنما، ہمارا رہبر خدا ہی ہے، جو ہمیں جس سمت لے جانا چاہتا ہے ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ شعر تصوف کے نظریے توحید اور تسلیم کو بیان کرتا ہے کہ یعنی ایک تصوف کا نظریہ ہے اور نظریہ توحید و تسلیم۔ خواجہ میر درد کا کہنا ہے کہ انسان کو اپنی مرضی یا اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ملتا ہے۔ انسان محض ایک وسیلہ ہے، ہدایت، رہنمائی اور سمت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ کہ انسان سوچتا ہے اور جو ہدایت ہے، جو رہنمائی ہے، جو سمت عطا کرتا ہے، وہ سب عطا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ انسان اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرتا بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے کہ ہمارے ارادوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، ہم تو اپنے اللہ کی رضا کے تابع ہیں۔ جیسے آنکھ کی روشنی خود نہیں جانتی کہ وہ کہاں دیکھ رہی ہے، اسی طرح بندہ اپنے رہبر اللہ کے اشاروں پر چلتا ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ بقول مظفر وارثی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اب اسی شعر کو ہم عشق مجازی کے تصور میں دیکھیں گے۔ عشق مجازی کے انداز میں یہ شعر عاشق کے بے اختیار جذبے کو ظاہر کرتا ہے
کہ یہاں پر ایک جذبے کا بیان ہو رہا ہے، ایک احساس کا بیان ہو رہا ہے اس پس منظر میں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں، میری راہ، سمت اور منزل سب کچھ میرے محبوب کی مرضی پر ہے۔ وہی میرا رہنما، وہی بتاتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، کہ جو اس راہ کو سچائی کے ساتھ اپناتے ہیں ان کی اپنی ذات ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے لیے ان کا محبوب ہی سب کچھ ہوتا ہے، اسی کے ہر خوشی میں وہ جی رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر کا کہنا ہے کہ میرا رہنما، میرا محبوب ہے، وہی مجھے بتاتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے۔ یہ شعر محبت میں فنا ہونے کے احساس کو اجاگر کرتا ہے، جہاں عاشق اپنی ذات کو بھول کر صرف محبوب کے اشاروں پر چلتا ہے۔ اس کا دل، آنکھ، قدم سب محبوب کی طرف مائل ہیں۔ عاشق اپنی راہ سے بے خبر ہے کہ اسے نہیں پتا کہ وہ جس راہ پر چل رہا ہے اس کی منزل کیا ہے، کیونکہ اس کی منزل صرف ایک ہے، اپنے محبوب کی محبت کو پانا، کیونکہ اس کی ہر سمت اور ہر منزل محبوب سے وابستہ ہے۔ محبوب ہی اس کا رہنما ہے، وہ جہاں لے جائے شاعر جانے کو تیار رہتا ہے۔ تو عشق مجازی میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے سامنے آئے گا، اور عشق حقیقی میں جو خیال ہے وہ بھی ہم نے تفصیل سے سمجھ لیا ہے۔ معلوم نہیں ساز سے اپنے شب و روز لوگ جاتے ہیں، چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے اور یہ حیرت ایک اشارہ ہے اس دنیا کی طرف۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کی ناپائیداری، جدائی اور فنا کے احساس کو نہایت درد بھرے انداز میں بیان کیا ہے کہ دنیا بہت ناپائیدار ہے، اس میں جدائی کا درد ہے اور فنا ہو جانا ہے، لوٹ جانا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دن رات کے ساتھ انہوں نے دنیا میں کیا حقیقت دیکھی، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے آس پاس کے لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، کوئی بچھڑ جاتا ہے، کوئی دنیا کی دوڑ دھوپ میں کہیں دور کھو جاتا ہے۔ شاعر کا حیران اور غمگین دل کا کہنا ہے، معلوم نہیں یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو سوال ہے یہ دنیا کے فانی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی دن رخصت ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے، مگر انسان کی یادیں اور دل کا دکھ باقی رہتا ہے، کہ وہ جو یادیں اپنے پیچھے انسان چھوڑ جاتا ہے وہ باقی رہتی ہیں دوسروں کے دلوں میں، اور وہ دکھ باقی رہتا ہے۔ یہ شعر فنا اور آخرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ عارضی مقام ہے، ہر شخص اپنے مقررہ وقت پر اپنے خالق کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ شاعر اس حقیقت پر افسوس اور حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ جو حیرت، افسوس کا اظہار ہے، یہ بنیادی طور پر اس طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا عارضی مقام ہے، کہ انسان کی منزل آخرکار کہاں ہے۔ یہ سوال آپ اٹھا رہے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے۔ بقول خواجہ میر درد، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ ایک اور پہلو، اب اسی شعر کو ہم دوسرے انداز سے دیکھیں گے۔ شاعر کا اشارہ محبوب یا دوستوں کی جدائی کی طرف ہے۔ خواجہ میر درد کا کہنا ہے کہ جو لوگ کبھی ساتھ تھے، وقت بڑا بے رحم ہے، اب وہ نہیں رہے، ان کے جانے کا غم دل کو تڑپاتا ہے۔ بقول احمد فراز، ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ یہ شعر وقت، جدائی اور فنا کے فلسفے کو نہایت درد بھرے انداز میں بیان کرتا ہے۔ درد کا کلام ہمیشہ سے غم فراق، زندگی کی بے ثباتی اور انسان کی بے بسی کا ترجمان رہا ہے، اور یہی تمام احساسات ہم اس شعر میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہی کیفیت اس شعر میں بھی جھلکتی ہے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے جاتے ہیں۔
اس شعر کو ہم عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں حوالوں سے دیکھیں گے۔ اس شعر میں صوفیانہ اور عشقیہ رنگ پوشیدہ ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارا دل، ہماری محبت اور ہمارے جذبات اس دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہم اپنی محبت کے نشان اس دنیا پر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم جاتے ہوئے بھی اپنے درد، اپنی محبت اور اپنی یادیں اس دنیا کے حوالے کر کر جاتے ہیں کہ ہم تو چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے جو محبت دی ہوتی ہے اس کی یادیں جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہیں۔ یہ درد اصل محبوب کی جدائی کا درد ہے۔ یعنی عشق مجازی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ جس درد کی بات کر رہے ہیں وہ محبوب کی جدائی کا ہے، جو شاعر کے دل میں ایک دائمی نقش کی طرح محفوظ ہے۔ خواجہ میر درد چاہتے ہیں کہ یہ احساس درد دنیا میں باقی رہے۔ کیونکہ اسی میں شاعر کی محبت کی پہچان ہے کہ کس گہرائی اور سچائی کے ساتھ انہوں نے اس راہ کو اختیار کیا اور ہر تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ خواجہ میر درد کا کہنا ہے، ہم تو چلے جائیں گے مگر اپنے عشق کا چراغ اس دنیا میں روشن چھوڑ جائیں گے۔ یہ درد ان کی سچائی کی یادگار ہے۔ بقول مرزا غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ عشق حقیقی کے پس منظر میں شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارا دل جو عشق الہی سے منور ہے کبھی فنا نہیں ہوتا۔ یعنی ایک درویش کا دل، ایک عارف کا دل کبھی فنا نہیں ہوتا۔ یہ عشق وہ نور ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یعنی یہ کوئی عام محبت نہیں، یہ عشق حقیقی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم دنیا سے رخصت ضرور ہو جائیں گے مگر اپنے درد یعنی اللہ کی یاد، محبت اور تڑپ کو اپنے بعد بھی اس عالم میں چھوڑ جائیں گے۔ یہ وہ درد ہے جو ہر عاشق حقیقی کے دل میں بیدار رہتا ہے اور اسی کے ذریعے انسان رب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دل عاشق فنا نہیں ہوتا کیونکہ دلوں میں منتقل ہوتی رہے گی کہ یہ والی جو محبت ہے یہ قیامت تک دلوں میں منتقل ہوتی رہے گی۔ شاعر کی مراد ہے کہ وہ اپنی دنیاوی وجود کے بدلے ایک روحانی میراث چھوڑے جاتے ہیں۔ بقول میر تقی میر، کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق، حق شناسوں کا ہاں خدا ہے عشق۔ اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو 1K سبسکرائبر ہیں اور 4000 گھنٹوں کا جو واچ ٹائم ہے اس کو کمپلیٹ کرنا پاسبل ہو اور اس کوشش کو بھی مزید جاری رکھنا ممکن ہو سکے۔ اللہ حافظ۔